मोहम्मद नदीम साहब, जी भाई क्या हेलो। कहना चाहेंगे, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ हाँ आ रही रही है, है, बात करें। बोलिए बोलिए। आवाज। कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे हम्म पास इतना इल्म है, समुंदर हम्म से एक्सप्लेन करता है इल्म को। हम्म एक समुंदर में से एक परिंदा उड़ते उड़ते जितना पानी पीता, इतना हम्म दुनिया को इल्म दिया। हम्म, यानी जी। दुनिया में जो इल्म है, एक समुंदर, अल्लाह ताला के पास इतना इल्म है एक समुंदर के बराबर। हम्म और एक परिंदा उड़ते उड़ते प्यास लगने पे समुंदर में से जितना पानी पिएगा, उतना इल्म हम्म। पूरी दुनिया में दिया उसने। अच्छा, ऐसा इस तरह से कुरान में लिखा है? कौन सी कुरान, कौन सी सूरत, कौन सी आयत में लिखा है भाई? ये मुझे आयत तो नहीं मालूम, लेकिन है ऐसा लिखा हुआ एक आयत में। नहीं, ऐसा किसने कहा कि इस तो तरह से इससे लिखा हुआ है? ये घर में सुना था मैंने बचपन में। इसका मतलब सुनी सुनाई बात है ना भाई आपकी। आपको चाहिए था सही कि है जो ना? है वाकई, है हाँ, ना? आप तहकीक करके। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मेरे पास इतना इल्म है, हम्म। मैंने दुनिया, यानी उसकी इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकती, ये बताया गया उस आयत के अंदर नहीं, में। आप जो कह रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ आप जो फरमा रहे हाँ हैं कि जो है परिंदा समंदर में से अपनी चोंच में या अपने मुंह में जितना हाँ। पानी लेता है, ये इस तरह की बात कुरान में कहाँ है, प्यास लगने कहाँ पर। लिखी है? हाँ, प्यास लगने पर जो तब है वो परिंदा जितना मुंह, जितना पानी अपने ट्रांसलेशन मुंह में में नहीं है, लेता है। ट्रांसलेशन में नहीं है, लेकिन तफसीर में है वो, और हदीस में नहीं, भी है। तफसीर मेरे भाई, आपने कहा कुरान में है, उसके बाद फिर हाँ, आपने कहा ट्रांसलेशन में कुरान में, नहीं है, फिर आपने कहा कुरान तफसीर में है, फिर आपने कहा हदीस में है। अगर है कहाँ पर ये बताइए? कुरान में है कुरान में भी कुरान में भी है बाकायदा, मेरे लेकिन भाई। वो तो आपको तफसीर में वो मैं वही तो, जी मेरे हाँ। भाई, मैं वही तो आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, कुरान में अगर है तो कौन से चैप्टर, कौन सी आयत में है? आई थिंक मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको। तो इससे ये अच्छा साबित चले होता। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? पहली बात तो ये साबित ही नहीं हुआ कि इस तरह की कोई बात कुरान में है। हाँ है उसके ना, बाद मैं फिर जो बताऊंगा चीज आपको। कुरान में नहीं है उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये नहीं नहीं, बताइए। है ये कुरान वो हदीस में सच और वाले जी, तफसीर में, तीनों चीज में है। सच वाले जी, जी 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 ये जी। कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइम सेव हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहे, सुनिए एक ना मिनट, वो नहीं, जो। मुझे मैं पता है एक्सप्लेन, कुरान में मैं आप जो आपकी है हेल्प करना यानी चाह रहा हूँ। कुरान में क्या है, मैं कौन आपकी सी आयत है, वो मुझे मैं पता है। आपकी हेल्प और करना फिर चाह जो रहा है, हूँ यार। क्या ये सुन लेना, अरे मैं आपकी हेल्प भाई, करना आप चाह रहा हूँ, स्कॉलर की। आप मैं ये मोहम्मद बता रहा नदीम हूँ, आप जो साहब, कहना चाह रहे रुकिए ना, हैं, आप सुन दो लीजिए मिनट ना, सच वाला जी मैं से सुन बात समझ लीजिए। गया, करने लेकिन दीजिए ना। जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसा नहीं है। कुरान में कुछ और है। हाँ, किस तरह से बताइए, मैं आपको आयत नहीं भी नहीं ठीक दूंगा। है, लेकिन और आप उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? लेकिन आप जो अल्फाज, जो बातें आप कर आप रहे हैं ना, साबित ये वो होता है इस उससे, तरह सच से वाला नहीं है। जी। जी, क्या जी, साबित होता है? उससे ये साबित होता है, जैसे जो कायनात है यूनिवर्सल है। अभी कितने हम्म, सारे आसमान में हम्म, ये है, बहुत से ग्रह है। तो जी अभी तो हम दुनिया, मतलब कई ऐसे पूरे सैयारे कितने, इतना भी साइंस ने अभी अंदाजा नहीं कर पाई जो हम्म, आसमान में है ना। जी। साइंस पहुंच गई कि वहां तक कि इसका मतलब जो उसने मिसाल दिया, ये किसने अल्लाह ही दिया बता मिसाल? सकता ना। खुदा ने मेरे मिसाल भाई दिया ना ये, कि मेरे पास का मेरे इल्म जो भाई है। वो अल्लाह ने दिया, इसका क्या सबूत है आपके पास कि वो मिसाल अल्लाह ने दी? कोई वो है सबूत आपके पास? मैं बताऊंगा ना, वो मेरे बताऊंगा भाई आपको। ये कुरान कुरान में एक अल्लाह आयत की है। मिसाल है। मेरे भाई सुनिए, पहली बात तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। उसके बाद ये साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ आप कह रहे हैं इस तरह की बात कुरान में है। उसके बाद फिर ये अच्छा साबित सर, करना पड़ेगा आपको कि ये जो बात उसमें जिस तरह से भी आती है उससे आप क्या साबित करना चाहते हैं। कुरान अल्लाह का उसके कलाम लिए नहीं तो अभी बहुत किसका दूर है कलाम है? आपकी। पहले तो ये साबित करें कि ये नहीं, कुरान जो है मेरी अल्लाह का बात, कलाम है। मेरी मेरी जो बात है इसको तो समझे पहले। आपकी जो उसने एग्जांपल क्या है? दिया, ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब अरे मेरे भाई, समुंदर क्या में क्या जो एग्जाम्पल? समुंदर, एग्जाम्पल ये है कि समुंदर में जितना पानी है, समुंदर से खुद हम्म, को तो मतलब बताया उसने समुंदर। और दुनिया में जितना इल्म है, एजुकेशन जो बोलते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, एक हम्म। परिंदा उड़ते उड़ते प्यास लगने पे समुंदर में से पानी जितना लेता है, पानी इस पी तरह की सकता बात है। कुरान में है? आप ऐसा कह रहे हाँ हैं? है, कुरान में भी है, हदीस में भी, तफसीर में भी है। अरे मेरे भाई,
قرآن میں کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ یہاں وہ نہیں بحث کرنے قرآن آ میں گئے جو ہیں، اس ہے سے جو ہے کچھ نا، ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی؟ میں بات پہلے تو اس کروں گا طرح نا کی دھیرے کوئی دھیرے. بات جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. دیکھیے میں قرآن میں بھی ہے یہ آیت اور حدیث میں بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، 2-4 دن کے بعد میں اچھا باقاعدہ ٹھیک ہے، میں آپ ایسا کریں آیت میرے بھائی ورسز محترم ورسز. ندیم صاحب، اچھا سنیے میری ہاں بات، آپ جو ہے ہاں تھوڑا ہوم ورک کر لیں. آپ کیا ہاں کریں، یہاں سے جانے کے بعد میں وہ آپ جی جو ہاں کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی ہاں اس طرح کی بات قرآن کے کون سے چیپٹر اور کون سی آیت میں ہے، اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں اچھا. آپ پہلے. اس کے بعد یہ پھر اس کو اسٹڈی کریں کہ اس میں ایکچوئل کیا لکھا ہے. اس کے بعد پھر اچھا آپ غور کریں کہ اس سے آپ جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی اس سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ کو تو پہلے یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے. بھئی اگر قرآن میں کچھ بھی ہے بھی تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا کلام ہے؟ یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا نا، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا. لوگ ثابت کیوں نہیں مانتے ہوا؟ تو ہیں، لوگ ہاں مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ثابت ابھی تک نہیں ہوا نا. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا ابھی تک ثابت نہیں اچھا، کر سکا نا میرے بھائی. ثابت کرنے تو کے لیے جب کیا تک یہ دلیل ثابت نہیں ہو دلیل جاتا چاہیے؟ تو یہ ثابت ہاں نہیں ہوگا کہ قرآن میں جو کچھ ہے واقعی وہ اللہ نے کہا ہے. بھئی لوگوں نے لکھا ہے کسی زمانے میں، بات ختم. ہاں یہ تو اللہ قرآن نے لکھا ہے، اللہ نے کہا ہے، یہ اس طرح کی بات صرف اور صرف کس عقیدہ ہے. اس یہ کو عقیدہ عقیدت ہے نا، کہتے ہیں، صحیح بات ہے. حقیقت نہیں ہے میرے بھائی، یہ عقیدت ہاں ہے. اور عقیدت عقیدہ سے ہی جو ہے نا. ہے کوئی بھی تو بات اللہ ثابت نہیں ہو سکتی. آپ سمجھے میری بات؟ سمجھے آپ میری بات؟ اللہ نے قرآن جو بنایا ارے لکھا یار نا، تو وہ انسانوں نے لکھے نا اس کو. اچھا اللہ نے قرآن کو لکھا، آپ نہیں یہ نہیں، کہنا چاہ رہے ہیں؟ انسانوں نے لکھے، انسانوں نے لکھے نا اچھا اس کو. انسانوں نے لکھا، پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کیا؟ انسانوں نے لکھا، تو اللہ پھر نے آپ اس وحی کو کے اللہ کا ذریعے، کلام کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کلام اس کو کہنے والے انسانوں کا مولوی لکھا لوگ ہوا کہتے کلام ہیں. کہے نا بھائی، میری بات، اس کو انسانوں نہیں کا لکھا نہیں، ہوا کلام کہے نا. پھر اللہ اللہ کا کا کلام لکھا کیوں ہوا کہتے ہیں آپ؟ یہ مولوی لوگ بولتے ہیں، اپنا اپنا سمجھنے کا طریقہ ہے تو پھر اسلام یہ کو. کس نے لکھا ہے اس کلام کو؟ لکھا کس نے؟ اس یہ انسانوں نے لکھے نا، تو پھر انسانوں انسانی کا نے کلام لکھے ہوا ہوں گے نا، نا. جنہوں نے انسان لکھا کو انہی کہتے کا کلام ہے نا یہ. آپ اسے وحی اللہ کے کا ذریعے، کلام کیوں کہتے ہیں؟ وحی کے ذریعے. اب میں تو نہیں بول رہا نا ابھی فی الحال میں، تو پھر میرے بھائی، پھر وحی آپ کے نے کہا کہ ذریعے. اللہ نے ایسا بولا، تو یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا بولا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایسا بولا. قرآن میں لکھا ہے نا، لکھا تو انسانوں نے قرآن کو. تو ہم کیسے مان لیں کہ جو ہے جو لوگوں نے اس طرح سے لکھا کہ اللہ نے ایسا بولا؟ کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے ایسا بولا؟ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے. آپ ثبوت ہے نا، سمجھے بات؟ اتنی بڑی کیا ارے یار جو ہے کیا ثبوت ہے میرے بھائی؟ اس کو ثبوت نہیں کہتے میرے بھائی. آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، سوچنے والے بنیں، ماننے والے نہ بنیں، جاننے کی کوشش کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. جی عبد الرحمن حمزہ صاحب تشریف لائے ہیں. جی حمزہ بھائی فرمائیے، کیا کہنا جی، چاہتے ہیں؟ سب لوگوں کو آداب. جی آداب. امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بخیر ہوں گے. جی شکریہ. جی یہ صاحب جو اس کو خدا کا کلام یا خدا کے علم میں، ساری دنیا کے علم کو محیط ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کا علم ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اس کو کھول لیجئے، یا پھر ایک کام کرتے ہیں، میں نے امید بھائی کو یہ آیت بھیجی ہے، اگر وہ اسکرین پہ دکھا دیں تو اچھا ہوگا. جی 187 اسکرین پہ. جی اس میں آیت اس طرح ہے: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جی حلال ہے تم کو اب روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے اب جائز.
जी हाँ। वो पोशाक है तुम्हारी और तुम पोशाक हो उनकी। जी। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम अपने आप से धोखा, अपने साथ धोखा कर रहे थे, यानी तुम डिसीव कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। फताब अलैकुम, अब अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, वअफ़ा अन्कुम, और तुमको माफ कर दिया। फलआन बाशिरूहुन्ना, अब तुम अपनी औरतों से हम बिस्तरी करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसको तलाश करो। फकुलू वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जब तक कि साफ नजर आ जाए तुमको धारी सफेदी सुबह की काली सफेदी के मुकाबले में। जी हाँ। ये आयत है सूरह बकरा, जो कि दूसरी सूरह है। इसकी आयत नंबर 187, 187। इसकी तशरीह जो हमें मिलती है, एक्सप्लेनेशन, वो इस तरह है। ये मैं जो कोट कर रहा हूँ ये अल्लामा शब्बीर उस्मानी साहब की तफसीर कुरान है, जो सऊदी अरब से बहुत ज़माने तक छप कर तकसीम होती रही सारी दुनिया के मुसलमानों में। जी हाँ। इसकी तशरीह ये है, जो इसका फुट नोट है उसका नंबर है 8। 2 में ये हुक्म था कि रमज़ान में अव्वल शब में खाने पीने और औरतों के पास जाने की इजाज़त थी, मगर सो जाने के बाद इन चीज़ों की मुमानियत थी। बाज़ लोगों ने इसके खिलाफ किया और सोने के बाद औरतों से क़ुर्बत की, यानी उनसे हम बिस्तरी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया और अपने कसूर का इकरार और नदामत का इजहार किया और तौबा की निस्बत आपसे सवाल किया। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि तुम्हारी तौबा कबूल की गई और अहकाम खुदाबंदी की इताअत की ताकीद फरमा दी गई और पिछला हुक्म मनसूख फरमाकर आइंदा को इजाजत दे दी गई कि तमाम शब रमजान में सुबह सादिक से पहले खाना वगैरह तुमको हलाल है, जिसका जिक्र इसके बाद की आयत में आता है। और पिछली आयत में जो बंदों पर सहूलत और इनायत का जिक्र था, इसको इजाजत और इबाहत से उसकी भी खूब ताकीद कर दी गई वगैरह वगैरह। तो लंबी तफसील है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका पूरा जो कहानी है वो यूं है कि जब कुरान की आयत नंबर, इससे 2-3 आयतें पहले वाली आयत कि जिसमें ये कहा गया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जी, कि तुम पर रोजा फर्ज किया गया उसी तरह जिस तरह पिछली कौमों पे फर्ज किया गया था, यानी यहूद और नसारा। जी, पहले तो ये बात समझने की है कि जो दूसरी कौमों में रोजा फर्ज था, उनके यहाँ ये तरीका था कि एक इफ्तार करने के बाद या चांद निकलने के बाद, अगर शू महीना है तो उसमें आप जब तक चाहें खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर इत्तेफाकन आपकी आंख लग गई, आप सो गए या आपकी बीवी सो गई, उसके बाद आपकी आंख खुलती है, तो अब आप न तो कुछ खा सकेंगे, न कुछ पी सकेंगे, न बीवियों से हम बिस्तरी कर सकेंगे। ये पिछली कौमों में रोजा इस अंदाज में था। उसी चीज को मुसलमानों पे भी उन्हें हुक्म दिया गया कि इसी तरह का रोजा रखो। मुसलमानों ने इस पे अमल करना शुरू किया। कई रवायतें मिलती हैं, उसमें एक रवायत ये है कि एक सहाबी आए, बहुत थके हुए थे, दिन भर काम उन्होंने किया था, रोजा खोलने के लिए अपनी बीवी से कुछ खाने के लिए मांगा। बीवी ने कहा कि भाई घर में तो कुछ नहीं है, मैं कहीं से लेके आती हूँ। इस बीच में थकान की वजह से वो सो गए, उन्हें नींद आ गई। अब जब वापस बीवी आई, उसने उठाया तो बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम कुछ नहीं खा सकते, इसलिए कि अब यही हुक्म है, अब तुमको इंतजार करना पड़ेगा पूरी रात। अगले दिन जब शाम होगी, रोजा खोलने का वक्त आएगा, तभी तुम खा सकोगे। अगले दिन दोपहर तक उनकी हालत खराब हो गई और वो गिर के बेहोश हो गए। इसके अलावा हजरत उमर जो हैं वो अपने घर पहुंचते हैं, उनकी बीवी सो रही थी, उन्होंने जाके उनको उठाया, उनसे उन्होंने हम बिस्तरी करनी चाहिए। बीवी ने मना किया कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये जायज नहीं है, क्योंकि मैं सो चुकी थी। तो शौहर बीवी में से कोई भी सो जाए तो आप नहीं कर सकते, मगर वो नहीं माने, उन्होंने उनसे हम बिस्तरी की
اور پھر हुजूर के पास जाकर के, हजरत मोहम्मद के पास जाके उन्होंने ये बात बयान की। कुछ और सहाबा ने भी इसका जिक्र किया, जिससे ये अंदाजा हो गया इतना सख्त किस्म का रोजा ये मुसलमान उस वक्त के जो थे वो उस पर अमल नहीं कर सकते थे। अब ये तो हुई पूरा बैकग्राउंड उसका। इसके बाद ये आयत नाजिल हुई जो मैंने अभी आपको सुनाई थी कि अब तुम्हारे लिए औरतों से हम बिस्तरी करना, खाना पीना सब जायज किया जाता है। पिछली बात को मनसूख कर दिया गया, उसको एब्रोगेट कर दिया गया। जो साहब अभी बोल रहे थे उनसे मेरा एक सवाल है कि खुदा जिसने, जो इनका दावा है, खुदा ने कायनात को बनाया, वो खालिक कायनात है, मुझे इसका न इल्म है न मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन इसका मुझे इनकार भी नहीं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि कोई ताकत हो जिसने कि सब कुछ किया हो, लेकिन कुरान जिस तरह का खुदा पेश करता है, और ये साहब जो दावा कर रहे थे वो आयत ये है कि वो कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। तो ये ठीक से बयान नहीं कर पाए उस चीज को। असल में उसका कहना ये है, कुरान का दावा ये है या सो कॉल्ड खुदा का दावा ये है कि अगर समंदर सब का सब सियाही बन जाए तो खुदा के कलिमात उससे अगर लिखा जाए तब भी खुदा के कलिमात जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। खुदा इसके दूना भी स्याही लेके आ जाए तब भी कलिमात खत्म नहीं होंगे, जिसका मतलब ये होता है कि खुदा का इल्म बहुत जबरदस्त है। मेरा सवाल इन साहब से ये है, अगर वो सुन रहे हैं, कि क्या उस खुदा को इसका इल्म नहीं था पहले से? हमारा दावा तो यही है ना मुसलमानों का कि खुदा को अजल से लेके अब तक तमाम बातों का इल्म है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं है। तो इंसान की इस कमजोरी जो अरब के लोगों में थी कि वो इस तरह का सख्त रोजा नहीं रख सकते थे, क्या अल्लाह को इसका इल्म पहले से नहीं था कि पहले उनको उन पे वो चीज लाद दी गई जो जिसको वो उठा नहीं सकते थे, वो बोझ उठा नहीं सकते थे। इसके बाद जब सूरत हाल तब्दील हुई और ये अंदाजा हो गया कि भाई ये नहीं हो सकता और ये बहुत मुश्किल काम है, इस तरह से ये ज्यादती है एक तरह की, तो इस बदली हुई सूरत में जिसने भी ये कलाम लिखा, हजरत मोहम्मद हो या बाद के लोगों ने लिखा या अल्लाह जो भी है, तो अंदाजा ये होता है इस पूरे कहानी को देखने के बाद कि खुदा को या हजरत मोहम्मद को या जो भी लिखने वाले हैं उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि पिछले जो कौमें हैं, क्योंकि अक्सर चीजें कुरान तकरीबन 80-70% के आसपास तो दूसरी किताबों से लिया हुआ है, तो उसमें जो उनके लिए जिस तरह का रोजा फर्ज था, ये समझा गया कि ये इस पर अरब के मुसलमान भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब अंदाजा गलत साबित हुआ तो उसको तब्दील कर दिया गया और कहा कि भाई ठीक है, अल्लाह को अंदाजा हो गया कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे थे, हमको भी धोखा दे रहे थे, अब चलो हम तुम्हें माफ करते हैं और अब तुम बीवियों से हम बिस्तरी भी कर सकते हो, खाओ पियो सब कुछ करो, ऐश करो। तो क्या खुदा का ऐसा इल्म है, इतना नाक़िस इल्म है कि उसको इतनी सी बात नहीं मालूम थी कि ये इंसान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता? मेरा सवाल छोटा सा ये है। पहले अगर वो साहब बोलते हैं तो मैं सुनना चाहूंगा, इसके बाद मैं कुछ और सबूत पेश करूंगा जो ये साबित करते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है। हजरत मोहम्मद ने ये महसूस किया होगा कि शायद ये पिछले कौमों के जैसा रोजा हमें फर्ज करना चाहिए, उन्होंने अंदाजे से कर दिया। उसके बाद जब उन्हें अंदाजा हुआ कि भाई ये नहीं चल पाएगा, अंदाजा गलत निकला, तो उन्होंने बदल लिया, उसको बदल करके दूसरी आयत पेश कर दी अपने पास से ही निकाल करके। मैं उन साहब की बात सुनना चाहूंगा। हेलो जी, मोहम्मद नदीम साहब बात कीजिए। आपके अल्लाह का इल्म बता दिया अभी। क्या बोले? सुने ना आपने अल्लाह का इल्म? समझ में नहीं आया ना वो क्या बोल रहे हो। इसमें मैं दोबारा बता दूं आसान करके कि कुरान की एक आयत है जिसमें पहले तो ये हुक्म था कि लोग जो हैं वो शाम खत्म होने के बाद, रोजा स्टार्ट करने के बाद अगर वो सो गए तो सोने के बाद ही से रोजा शुरू हो जाता था। अब वो न कुछ खा सकते थे न पी सकते थे,
نہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے. تو اس میں ایک صحابی جو ہیں وہ اتفاق سے سو گئے, افطار نہیں کر سکے. ان کو افطار اگلے دن شام کو جا کے دیا گیا, کیونکہ یہ منع تھا کہ اگر سو گئے آپ تو پھر اب آپ بیویوں سے مل بھی نہیں سکتے, افطار بھی اب جو ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے. اس وجہ سے پھر اگلے دن دوپہر میں جب بالکل ان کی حالت خراب ہو گئی تو وہ گر کے بے ہوش ہو گئے. آپ کے نبی جو ہیں حضرت محمد, ان کو سب باتیں معلوم ہوئی. کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ اتنا سخت روزہ ہم نہیں رکھ سکتے جو پچھلی قومیں یہود و نصارہ کے لیے تھا, جو آپ نے رکھا ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا. تو پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی, ختم کر دی گئی. اور 2-3 آیتوں کے بعد جو آیت آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187, اس میں کہا گیا کہ ہمیں اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو اب معلوم ہو گیا ہے کہ تم جو ہے ہم کو دھوکہ دے رہے تھے اور چھپ کر کے اپنی بیویوں سے مل رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. چلو ٹھیک ہے, وہ پچھلی باتیں بھول جاؤ, اب ہم تم کو الاؤ کرتے ہیں, تم بیویوں سے مل بھی سکتے ہو, کھا پی سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. تو خدا کا علم جو آپ بتا رہے تھے اتنا زبردست علم ہے, سمندر سے بھی زیادہ, پانی سے زیادہ. تو کیا خدا کو اتنی بات نہیں معلوم تھی کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اتنا سخت روزہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ اس کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں ہو سکتا, تو پچھلی والی بات کو ختم کر دیا گیا. اگلی آیت میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم کھاؤ پیو, بیویوں سے ملو, کوئی دقت نہیں ہے. کیا خدا کا علم اسی قسم کا ہے؟ سمندر کی اتنا علم نہیں کہا میں نے, آپ سمجھے میری بات کو. اگزامپل ہے وہ سمندر, مطلب دنیا میں جو علم ہے, دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے, جو سائنس ہے, جتنا بھی ہے, اس کی اگر کمپیئر کریں گے ہم, سمندر میں جتنا پانی ہوتا, سمندر بولو تو کتنا بہت پانی ہوتا, اس سے اڑتا ہوا پرندہ اڑتے اڑتے پیاس لگنے پہ جتنا پانی پیئے گا اتنی ٹیکنالوجی معمولی ہے کہ آج سائنس کی کہاں پہنچ گیا. تو اس حساب میں سے آپ سے آج یہ کی ایک منٹ معاف کیجیے گا, میں آپ ہاں سے یہ نہیں پوچھ رہا, میں اس آیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس خدا کا علم تمام انسانوں ہاں سے زیادہ تو ہے, آپ مانتے ہیں؟ تو کیا بالکل بے شک. اس خدا نے اگر انسان کو بنایا ہے, اس کی ہاں کمزوریاں, اس کی خوبیاں اس کے نگاہ میں ہوں گی, کیا اس کو اتنی بات نہیں معلوم تھی کہ ہم جو اتنا سخت قسم کا یہودیوں جیسا روزہ ان پہ فرض کر رہے ہیں, یہ اس کو جھیل نہیں پائیں گے؟ اور جب اس میں وہ لوگ چھپ چھپ کر کے مسلمان اپنی بیویوں سے جا کر کے ہم بستری بھی کر رہے تھے, اسے انٹرکورس بھی کر رہے تھے, اور کسی کو پتہ نہیں تھا. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے حضرت محمد کے پاس ساری باتیں آنی شروع ہوئی, لوگوں نے شکایت کی کہ بھیا اتنا سخت روزہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. تو اس پچھلی والی بات کو ختم کر دیا گیا, اور اگلی والی آیت میں ان کو الاؤ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم بیویوں سے مل بھی سکتے ہو, کھا بھی سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, اور کوئی بات نہیں ہے, ہم تم کو معاف کرتے ہیں. تو کیا خدا کو جس کا اتنا زبردست علم ہے اتنی چھوٹی سی بات کا علم نہیں تھا؟ یا یہ خدا مانا کو جائے, سنیے, یا یہ مانا جائے کہ حضرت محمد کا ہی اپنا کلام تھا, پہلے والی بات بھی اور اگلی والی بات بھی, انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ لوگ اس قسم کا روزہ رکھ سکیں گے جو پچھلی قومیں بھی کرتی تھیں. اس کے بعد جب ان کے سامنے یہ بات آج کھل کے آ گئی کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے, یہ بہت سخت ہو جائے گا, تو انہوں نے بدل دیا اس چیز کو. اس کو ماننے میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ دیکھیے میرے حساب سے تو قرآن کی کوئی بھی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. میں اس کی بات پوچھ رہا ہوں, یہ جو ہم آپ کے سامنے بات رکھی ہے بالکل لاجیکل بات کیجیے, ٹو دی پوائنٹ, گھمائیے نہیں یہاں وہاں. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, میں ایک بات سن لیجیے, اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے بھی اس کلام کو, خدا اس کتاب کو لکھا, اس نے پہلے اندازہ لگایا ایک چیز کا کہ میں جو حکم دے رہا ہوں کہ بھائی نہ تم بیویوں سے مل سکتے ہو, اگر تمہیں نیند آ گئی تو تم کچھ نہیں کر سکتے, اس کے بعد پھر اگلے دن جا کر کے شام کو جا کے روزہ کھول پاؤ گے. تو اس نے پہلے اندازہ لگایا کہ یہ چیز چل جائے گی. جب اس کے سامنے حقیقت آئی کہ نہیں بھیا یہ نہیں ہو پائے گا ان لوگوں سے, اور یہ بہت مشکل کام ہے, تو اس نے اپنی بات کو بدل دیا. تو یہ اس پہ ہمیں بتائیے کہ یہ اس کلام کے لکھنے والے کا اندازہ جو مجھے لگتا ہے صاف, اس کا اندازہ تھا, جب اس کو لگا کہ نہیں ہو سکتا تو اس نے بدل دیا اس چیز کو.
اس میں کیا پریشانی ہے اس کو ماننے میں؟ جیسے ہم اپنے ملک میں ہوتا ہے کہ ایک قانون بنتا ہے، ابھی جو کسان آندولن چلا، حکومت نے ایک قانون پاس کرنے جو ہے کوشش کی، اس کو اندازہ تھا کہ شاید یہ چیز ٹھیک ہوگی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، جن کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، یہ ہم ٹھیک نہیں ہے، حکومت نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ تو اس کو ماننے میں کیا پریشانی ہے بھائی؟ جو زیادہ لاجیکل بات ہے، ہم کیوں جٹے ہوئے ہیں اس چیز میں، لگے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو خدا کا کلام بتاؤ؟ کہاں خدا کا کلام ثابت ہو رہا ہے؟ اس کا جواب دیجیے آپ۔ ہلو جی ہاں بتائیے، اس کے بارے میں بتائیے آپ، یہاں وہاں کی باتیں مت کیجیے گا، آپ اتنا اتنا تفصیل میں بتائیے بتا رہے، شارٹ میں بولیے نا، آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ شارٹ کٹ میں اتنی ڈائریکٹلی بار بتا چکنے کے بعد بھی 2 دفعہ میں نے دوہرا دیا، ابھی بھی آپ کے سمجھ میں بات نہیں آئی، تو اب کیا ہے؟ اب یہاں پہ کیا بحث کریں گے؟ عقیدہ لے کے آتے ہیں، بات کرنے کے لیے ہے نہیں ان کے پاس میں کچھ۔ چلیے اگر یہ نہیں سمجھ پائے، نا سر انفال میں یا توبہ میں ہے کہ ایک مومن 10 مومن پہ بھاری ہے، بعد میں اللہ بول رہا ہے کہ 2 پہ بھاری ہے۔ جی وہ بھی ہے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، پہلے کہا گیا کہ 20 لوگوں پہ تم میں سے اگر ایک آدمی ہے تو وہ 20 لوگوں پہ بھاری ہوگا، 20 کافروں پہ بھاری ہوگا، یعنی 1 10 کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جب یہ ممکن، کیونکہ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ قانون یہ ہو گیا، یہ آیت آنے کے بعد، کہ ایک مومن کے سامنے اگر 10 کافر ہیں جنگ کے میدان میں، تو اکیلا وہ آدمی ان سے مقابلہ ہر حال میں کرے گا، بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب یہ نہیں چل پایا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کو اب معلوم ہو گیا کہ تم میں کمزوری ہے، پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب یہ ہوگا کہ اگر تم 100 لوگ ہو تو 200 کا مقابلہ کرو، 1000 ہو تو 2000 کا مقابلہ کرو۔ تو پورے قرآن میں جگہ جگہ ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کا علم بہت ہی محدود تھا، اس کا اندازے خالی تھے، اگر وہ اللہ ہی نے کلام لکھا ہے تو، اور اگر حضرت محمد نے لکھا ہے تو ان کے اپنے اندازے تھے، انہوں نے ایک بار لوگوں سے کہی کہ ایسا کرو، نہیں چل پایا تو انہوں نے بدل دیا اس چیز کو۔ نہیں اپنا اسی طرح سے، اور بس حمزہ بھائی، وہ سورہ کہف کی بھی وہ آیت ہے کہ پوچھا گیا کہ جو ہے وہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، کتنے لوگ تھے وہ، تو اب سوال بالکل سیدھا سا ہے کہ بھئی کتنے لوگ تھے، تو جواب بھی اس کا کہہ دینا چاہیے تھا، 7 تھے، 8 تھے، 5 تھے، 10 تھے، جو بھی تھے، یہ جواب ہوتا، یعنی سادہ سے سوال کا جواب سادہ سے ہوتا۔ اس سادہ سا سیدھے سے جو ہے بالکل ہلکے پھلکے سوال کا جواب بھی اللہ جو ہے نہیں دے پایا۔ اب دیکھیں وہ آیت میں کیا کہا جاتا ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، یہ اس سوال کے جواب میں کہا کیا جا رہا ہے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ دیکھیں اتنے سارے الفاظ، اتنی بڑی آیت ایک جواب کے طور پر دی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھیں گے جواب کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کو جو ہے سننا چاہیے کہ وہ لوگ کہیں گے، اچھا دیکھیں جواب دینے کے بدلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور 7واں اور 6واں ان کا کتا، یعنی اٹکل پچو، اور وہ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ ان سے کہہ دو کہ ان کی اصل جو تعداد ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور لوگوں کو تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ سچ والا جی، ارے ایک صاحب وہ جو بات ہو رہی تھی، ایک دماغ میں میرے ایک بات آئی، وہ یہ کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی، حمزہ صاحب بتا رہے تھے کہ 1 اور 10 اور ایک مومن 10 کافر میں بھاری ہے۔ بھائی تو پھر 10 کیوں؟ کیا خدا کی گنتی محدود ہے؟ سب پہ ایک مومن کو سبھی پہ، اگر بےمانی کرنی ہے تو سبھی پہ بھاری کر دینا، 10 پہ کیوں؟
اصل میں 10 سے زیادہ جو ہے گنتی جانتا بھی نہیں تھا نا. اللہ جتنی گنتی جانتا تھا اسی کے اندر بات کر رہا ہے. حمزہ صاحب کی عمر جو ہے بیان کرنی ہے تو یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے 50 کم ہزار سال جیے. ارے بھائی اس طرح سے ہمارے ہاں بوڑھیاں جو ہے کہتی ہیں، کیونکہ ان کو 1000 تک کی گنتی آتی نہیں، یہاں تک کہ 100 تک کی گنتی بھی نہیں آتی بوڑھیوں کو، تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے 70 پہ 2 70 پہ 2 اس کا مطلب 72. ذرا میں تھوڑی سی ذرا مجھے موقع دیجیے. آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ وہ ہی واز گوئنگ میکنگ اٹ ایز ہی واز گوئنگ along، مطلب جس طرح وہ جو سچویشن آ رہی تھی وہ کلام کو تبدیل کر رہے تھے، لوگوں کو باتیں کہہ رہے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات کری ہے کہ پروفٹ نے پہلے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے انہوں نے کہا کہ 10 کے مقابلے میں 1 آدمی، ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے تخفیف کر دی ہے، اب 200 کے مقابلے میں 100. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اصل میں وہ کم لوگوں کو زیادہ لوگوں سے لڑوانا چاہتے تھے، لڑائی کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس افراد کی کمی تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑ جاؤ 10 کے مقابلے میں. اب پروفٹ کے پاس اسٹرینتھ جب آ رہی تھی تو وہ اتنی ایسی حماقت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک آدمی سے 10 سے لڑوائیں. تو وہ لوگوں کی میموری تو ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے پہلے ہم 10 سے لڑیں، انہیں پتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا. پروفٹ نے کہا نہیں، اب تمہارے لیے آسانی کر دی گئی ہے، تم 100 ادھر 200 ہیں تو تم 100 ٹھیک ہو، کیونکہ پروفٹ میک شیور کرنا چاہتے تھے کہ یہ جیتے. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے. آپ سمجھے بات؟ بالکل آپ سے. اچھا ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سچوالا صاحب نے جو بات کہی سورہ کہف کی، 3 سوال حضرت محمد سے جو کیے گئے تھے یہودیوں کے کہنے کے، کفار مکہ سے، انہوں نے کہا کہ تم یہ سوال کرو، اور اگر یہ جواب ان کا صحیح دے دیتے ہیں تو یہ نبی اللہ کے ہیں، ورنہ پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ 3 سوال کیے گئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ کہف، جب سورہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا ہے، 3 سوال کیے گئے. روح کے بارے میں تو اللہ نے کچھ دے دیا کہ قل روح من امر ربی، روح تو تمہارے رب کا حکم ہے. کوئی جواب نہیں دیا اس کا قائد. آج تک دنیا پریشان ہے کہ روح یا آتما یا سول جو ہے وہ کیا چیز ہے. اگر اللہ میاں بتا دیتے تو کتنا آسان ہو جاتا. ایک تو یہ مسئلہ. دوسری بات یہ کہ سورہ کہف جب شروع ہوتی ہے اصحاب کہف کے بارے میں، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن دعویٰ کیا کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اے نبی، اگر وہ واقعی حضور کو مخاطب کر رہا ہے کہ ہم آپ کو سچا واقعہ سنائیں گے. دعویٰ تو یہ ہے. ہم جیسے مسلمان یہ امید لگائے بیٹھے تھے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ چند باتیں جو اس میں آ رہی ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے اور اپنے کیو میں کتنے دن وہ ٹھہرے تھے، کتنے دن ان کی موت ہو گئی تھی، کم سے کم اس کا ہمیں جواب مل جائے گا. جب وہ نوبت وہاں پہنچتی ہے تو وہاں اللہ میاں کوئی جواب نہیں دے رہے، خالی وہ ٹال دیا انہوں نے کہ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، پانچواں کتا تھا، 5 چھٹا کتا، 7 8واں کتا. اور اس کے بعد جواب ندارت. اور جواب کیا ملتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے. کچھ لوگوں کو تو اس کا علم ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے، اس میں کون سی قیامت آ جانی ہے کہ غار میں، جو کہ فکشنل سٹوری ہے کرسچین کی بنائی ہوئی، یہ جو سٹوری ہے یہ فکشنل افسانہ تھا جو انہوں نے گھڑا تھا، موجود ہیں، یہ فکشنل کہانی افسانہ تھا. وہ جو لوگ جن سے پروفٹ محمد کی کنفرنٹریشن ہو رہی تھی وہ خود بھی کرسچینٹی کے ایسے سیکٹ کے تھے جو مطلب مین ان کا سیکٹ نہیں تھا، بلکہ جو چھوٹے سیکٹس ہوتے ہیں، جو آف شوٹ ہوتی ہیں، وہ والے تھے. اور ان کے عقائد اس قسم کے تھے کہ وہ ان فکشنل سٹوریز میں بلیو کر رکھتے تھے. اوکے، تو یہ جو فکشنل سٹوری ہے، ان لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ وہ اصحاب کہف کون تھے. تو جب انہوں نے ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ہم کل آپ کو بتائیں گے، تو وہ آ کے ویٹ کرتے رہے. تو پروفٹ محمد جو ہے غائب ہو گئے وہاں. کوئی کہتا ہے کہ 1 مہینہ کے بعد، اور کوئی کہتا ہے 3 دن کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس لیے میرے پاس وحی نہیں آئی. سنیے اس دوران ہوا کیا،
انہوں نے آدمیوں کو بھیج کے سٹوری معلوم کر لی, اور جب جو سٹوری آئی وہ ڈفرنٹ سورسز سے آئی, اور اس کی بات آپ کو اس عبارت میں ملے گی کہ کوئی کہتا ہے کہ اتنے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ اتنے ہیں. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ سٹوری پھیلی تھی, سٹوری کا نام بھول گیا, ایف ایس ایس کی جو سٹوری ہے وہ وار کا نام ہے, تو جب یہ پھیلی تھی تو اس کے 5 ورژن تھے. اوکے, 5 ورژن جو تھے, چونکہ جو سٹوری پاپولر ہوتی ہے, جو کرسچینٹی جو مشنری سیدھی جہاں جہاں جاتے تھے اپنی تبلیغ کے لیے, وہاں وہاں خوبصورت ایسی چیزیں لے کر جاتے تھے. تو جو یہ سٹوری ہے اس کے 5 ورژن پائے جاتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ الفاظ کیوں آیا ہے. چونکہ 5 ورژن پائے جاتے تھے, سیریا کے ہاں کچھ اور ورژن پایا جاتا تھا, ایران میں ایک اور ورژن پایا جاتا تھا, اور یہ اس لیے چونکہ اس کے ویریئنٹس بہت زیادہ تھے, اور وہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے یہاں پہ کہ کوئی کہتا ہے کہ اتنے آدمی تھے, کوئی کہتا ہے کہ اتنے آدمی تھے, کیونکہ ہر کی ورژن کی سٹوری میں ڈفرنٹ آدمی تھے. آپ بات سمجھ رہے میری؟ بالکل بالکل. یہ سٹوری جو ہے صرف مذہب کا خیز ہے کہ ایک افسانہ ہے جو کہ عیسائیوں نے گھڑا تھا اپنی کرسچینٹی کو بنانے کے لیے, اوتھینٹک بنانے کے لیے, کہ یہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور ظلم سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے. اور پوری دنیا اب جانتی ہے کہ یہ فکشنل سٹوری ہے, اور صرف مسلمانوں کو شاید نہیں پتا. تو یہ سٹوری کا قرآن میں آ جانا پرافٹ کا کام تھا کہ بھائی ایسی فضول باتوں کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ تو من گھڑت کہانی ہے, وی ڈونٹ بلیو ان اٹ. اوکے, ان کا کام یہ تھا, ان کہانی کو دیا. اور کتنی, اسی لیے آپ کے الفاظ دیکھیں, کوئی کہتا ہے یہ, کوئی کہتا ہے وہ, کوئی کہتا ہے یہ, کیونکہ اس سے ورژن ڈفرنٹ تھے. یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے اس میں کون سی قیامت آ جانی تھی. چلو وہ ان کا ورژن تو ڈفرنٹ ہے, تو اللہ بتا دیتا کہ 7 آدمی تھے بھائی, 5 آدمی تھے بھائی. وہ پرافٹ محمد اتنی بھی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے کہ میں غلط نہ ہو جاؤں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا کام ہو تو اللہ کہیں بھائی وہ 7 آدمی تھے. اب اس میں صیغہ راز میں رکھنے کی یہ کون سی بات ہے کہ وہ آدمی کتنے تھے؟ اس میں کوئی مجھے آدمی, کوئی انسان کا بچہ مجھے لاجک ڈھونڈ کے بتا دے اس سٹوری میں. جی بات یہ ہے, مومنین کرام یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اب اگر جو ہے اللہ نے یہاں پر اس کی ان کی تعداد ٹھیک نہیں بتائی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب وہ لوگ تو اگر بتا دے تو کون سا ظلم ہو جانا تھا؟ نہیں, وہ اب چونکہ جو نہیں مانتے ان کے لیے شاید جو ہے ایسا کہنا پڑے گا, لیکن جو لوگ چونکہ ایمان رکھتے ہیں, ایمان والوں کے لیے جو یہ کافی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں جو چیز بتانی ضروری ہے وہ اللہ نے بتا دی, جہاں جو چیز ضروری نہیں ہے وہ اللہ نے نہیں بتائی. اب آپ دیکھیں, اب آپ جو ہے دیوار پر اپنا سر پٹک لیں یا جو ہے کیا کہنا, جو کرنا ہے چاہے کرنے, لیکن وہ لوگ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑاتے ہیں. یہ مسٹری والی جو ایکسپلینیشن ہے یہ تو ان کے خلاف جاتی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تعداد بتا دیتے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن ہے. تعداد بتانے سے تو یہی ہونا تھا نا. اصل میں یہی نہیں, اسی آیت میں نہیں بلکہ آپ قرآن کی جتنی آیتیں پڑھیں گے نا آپ کو یہی انداز نظر آئے گا, یہی فارمیٹ ہے کہ ہر بات جو ہے ادھر ادھر, جیسے ایک دیوار کی بلی ہے وہ پتہ نہیں کبھی ادھر کودے یا ادھر کودے, یعنی دو ٹوک بات کہیں کسی معاملے میں نہیں ملتی آپ کو قرآن کے اندر, کوئی بات نہیں ملتی. اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بہانہ لیا گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ, جس میں یہ پیش کیا گیا کہ یہ جو 15 دن یا 1 مہینہ لگ گیا وہی نازل نہیں ہوئی اور تمہیں قصہ کہانی معلوم نہیں ہو سکی, اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کو تفصیل سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد بھی بہت سی پیشین گوئیاں حضرت محمد نے کی اور اس میں انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایک تو یہ قرآن میں انشاءاللہ کی بات صرف ایک اس جگہ آ رہی ہے جو کہ جگہ آئی ناکام ہوئی, جہاں پہ بہت پھنس گئی تھی. اچھا دوسری چیز ہم پریکٹیکل لائف میں یہ بھی دیکھتے ہیں حمزہ بھائی کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ انشاءاللہ کے بغیر مکمل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کا جو ہے یہ حال ہے کہ وہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہو رہا. ارے بھائی انشاءاللہ کہے کر کون سا کام ہوا ان کا, یہ بتاؤ کون سا کام ہوا. ایک بات اور, ابھی یہ بات نامکمل رہے گی. آگے چل کر کے جب یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے کیو میں کتنے دن ٹھہرے,
تو قرآن وہاں پہ ججمنٹ کے انداز میں کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ وہ اپنی کیو میں 309 دن ٹھہرے. یہاں پہ ہم کو لگا کہ ہم کو جواب مل گیا کہ کتنا ٹھہرے تھے، لیکن اگلی ہی آیت نے سارا بھرم ختم کر دیا. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ فوراً اگلی آیت کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی آپ تو یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو صحیح معلوم ہے کتنا ٹھہرے تھے. ہر چیز اینٹی کلائمیکس. وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ وہ پکڑا نہیں جانا چاہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ڈفرنٹ ورژنز ہیں. اوکے سو دیٹس وائی اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، ورنہ کون سی قیامت آ جانی ہے کہ اگر اللہ بتا دے کہ اتنے 309 دن تھے. ٹھیک ہے بات سنیں، یہ تو ایک بچے کی چیز نظر آ رہی ہے. جی ہاں، اتنا ضرور ہے کہ قرآن کو جس کسی نے بھی لکھا وہ بڑی چابک دستی سے لکھا ہے، بہت چابک دست ہے، وہ بہت جو ہے ہوشیار ہے، بہت عیار ہے کہ اس نے اس طرح سے جو ہے لٹو کو گھمایا کہ لٹو گھوم تو رہا ہے لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو لٹو کو گھمایا کون. جی لیکن جتنے بھی آرگومنٹس ہم دیکھتے ہیں قرآن میں وہ اس وقت کے کم عقل لوگوں پہ تو چل سکتے. ہاں ایگزیکٹلی، بات وہی ہے نا کہ یہ جو شعبدہ بازی ہے یہ ایسے اس وقت کے جو ہے جو سیدھے سادے یا پھر جو اس زمانے کے اس علاقے کے کچھ لوگ جس طرح کی باتیں وہ جو جس طرح کا چورن لینا چاہتے تھے، یہ قرآن میں اسی طرح کا چورن بیچا گیا وہ ان کے لیے. اب اس کتاب کے ساتھ یہ دم چھلا لگا دیا گیا ہے کہ یہ کسی خالق کائنات کا کلام ہے. تو اصل میں کمال سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ ان کو اس معاملے میں کامیابی ہو گئی کہ وہ اس کو ثابت کر دیا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اللہ کا کلام وہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس لیے چل پڑا معاملہ. اس میں بھی 309 برابر لکھا ہے کیا؟ 309 نہیں ہے، وزدادو 9 لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں 300 سے وزدادو 9 یہ کوئی جواب ہے بھئی؟ یہ انداز ہوتا ہے کلام کا. یعنی ہر معاملے میں آپ کو جو ہے ڈھیلا ڈھالا پن نظر آتا. اچھا سچ والا جی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے انہوں نے بات ابھی بالکل ٹھیک کی ہے کہ وہ جو پاکٹ تھا وہ اس جگہ پہ وہ انتہائی ان پڑھ لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو مال اٹھایا، جہاں سے مال اٹھایا، یہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے. دوسرے جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے نا، جو لوگ جن کے پاس بائبل تھی، تورات تھی، پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، ان کے پاس ایک ایکسپرٹیز تھی، وہ صدیوں سے یہ کام کرتے آئے تھے. انہوں نے جس ایریا کے اندر وہ جو ایک ہے وہاں پہ جنہوں نے کام شروع کیا 13 سال تک، تو بھی ان میں بھی جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا. یہ جو امیزنگ ہے، یہ جو لنڈے کے مسلمانوں کو، اجمی مسلمانوں کو بہت امیزنگ قرآن لگتا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے کانوں پہ کوئی ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوا. جو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن، انہوں نے سول ریزن یہ بتائی ہے جب سے پوچھا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب، اور انہوں نے کہا کہ دل کو اپیل کرتا ہے. تو ان کے دلوں کو اپیل نہیں کیا. تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ ٹوٹل اہل زبان تھے ان کو نہیں کیا. اہل زبان وہ تو شاعری پسند کرتے تھے نا، ان پہ تو زیادہ اثر ہونا تھا. تو ہوا یہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ براہ راست سمجھ سکتے تھے، ان کے دلوں پر تو اثر نہیں ہوا اس کا. جی ہاں، تو وہاں تو سٹوری کبھی چینج کر رہے ہیں، کبھی ایک حکم بتا رہے ہیں، پھر جب وہ عمر نے کہہ دیا تو چینج کر دیا، وہ کرتے رہے ہیں. لیکن اب ہوا مسئلہ یہ کہ جب یہ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں ان کو ہارڈ ٹائم ملا. آپ قرآن کو دیکھیے گا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ان کو اکسایا گیا چیزوں کو چینج کرنے میں، ان میں سب مدینہ میں ان کا ہاتھ ہے. اسی لیے پرافٹ محمد کو سب سے زیادہ زہر اور دشمن وہی لگتے تھے، اور آج تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب وہ پکڑا حضرت محمد کو، ان کو غلطیوں پہ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا، اور ان کے علم کا وہ پول کھول رہے تھے، تو انہوں نے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا ڈفرنٹ ایکسکیوزز لے کر. کبھی تم نے ایک قتل کیا ہے، کبھی تم نے یہ کیا ہے، آپ تینوں کو چاروں کو. اور وہ خیبر والے 200 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان پرووکڈ. یاسر قاضی کہتے ہیں خود، جو ان کے انٹرنیشنل اسکالر ہیں، ان پرووکڈ انہوں نے 200 کلومیٹر جا کے دور حملہ کیا اور ان کو جا کے لوٹا. تو یہودیوں سے اس لیے ان کے ہاں اتنی زیادہ پرافٹ کو نفرت پائی جاتی ہے. حالانکہ شروع میں جب گئے مدینہ میں تو انہیں کہا کہ جو بھی اللہ پہ یقین کرتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے. پہلے ان کو سپورٹ چاہیے تھی، جب تھوڑی سی طاقت آ گئی تھی ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا انہوں نے.
ارے میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں. اچھا جو ہے میں ابھی چاہوں گا ہمارے جو ہے بھائیوں کہ کچھ اور بھی مومنین ہیں اس وقت یہاں پر، میں ان کو لے لوں تاکہ جو ہے گفتگو ان کے ساتھ بھی کی جائے، ورنہ ہم ہی گفتگو کر رہے ہیں نا ابھی. کوئی مومن بھائی ہیں تو وہ ان کی بات بھی شامل کر لی جائے. جی انور صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی حمزہ بھائی. ہیلو بس میں 1 منٹ، ہیلو میں صرف 1 منٹ لوں گا. جی 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 صرف 1 منٹ لوں گا. یہ جو میں نے آیت پیش کی ہے کہ بعد میں ان کے لیے عورتوں سے ہم بستری کھانا پینا جائز کیا گیا، اس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کو میں چھوڑ دیتا ہوں ابھی. اس میں یہ آیا کہ تم اب کھا سکتے ہو پی سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز یا الگ نہ دکھائی دینے لگے. اس پر کیا ہوا کہ کچھ صحابی جو ہیں وہ اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے اپنے پیر میں، حدیث میں جو ملتا ہے، سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیا اور اس کے بعد کھانا شروع کیا، اور اس کو برابر دیکھے جا رہے ہیں کہ ان میں کچھ فرق آیا کہ نہیں آیا. غور کیجیے گا. ایک صحابی ہیں، انہوں نے تکیہ کے نیچے 2 تاگے رکھ دیے، ایک سفید اور سیاہ، اور اس کو وہ دیکھتے رہے. اور بعد میں آ کے حضرت محمد سے بیان کیا تو حضرت محمد نے جو الفاظ کہے، ایک طرح سے انہوں نے یہ ان کو کہا کہ تم احمق ہو. اور اس کے بعد پھر من الفجر، صبح کا، یہ 2 لفظوں کا اضافہ بعد میں کیا گیا. 2 لفظ کا اضافہ بعد میں کیا گیا. جی ہاں. تو اس کا مطلب بھی صاف بتا رہا ہے کہ حضرت محمد اپنے حساب سے تبدیلی کرتے تھے جیسے حالات ہو جاتے تھے. جی ہاں جی ہاں جی. پر اتنا ہی مجھے کہنا تھا، اور اب میں اجازت چاہوں گا تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. بہت شکریہ حمزہ صاحب. بہت شکریہ. جی انور صاحب. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے، فرمائیے. آپ میوٹ ہیں اس وقت. 1 منٹ. ہاں بات کریں. ارے ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جناب. جی بولیے. ہاں جی سچوالا جی، چھوٹی سی بات پوچھنی تھی ایک. جی. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. العظیم، ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ حول کہتے ہیں طاقت. اچھا. اور قوت، طاقت اور قوت جی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں، جو کہ عظمت والا ہے. اچھا. نہیں، جب کوئی برا آدمی آتا تھا نزدیک تو یہ بچپن سے میں سنتا ہوں لوگ بولتے ہیں لا حول ولا لا حول ولا، یہ کیسے آ گیا ادھر؟ اصل میں یہ شاید جو ہے ہمارے بر صغیر میں کسی نے اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے چالو کیا، وہ چل پڑا، اور آج بھی لوگوں کے زبان پر یہ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. لیکن عرب میں اس طرح کی بات نہیں کہی جاتی ایسے موقع پر. اچھا. تو اس کا مطلب بہت یہ ٹرینڈ جو ہے ہمارا یہاں کا لوکل ہے، جسے ہم جو ہے سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. اچھا، بہت بہت شکریہ سچوالا جی. تھینک یو. اور کسی کو لے لیجیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. خالد صاحب. جی جناب فرمائیے جی کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی ہاں آ رہی، بولیے. ہاں جی، تمام سب دوستوں کو آداب و سلام. جی آداب. ہاں تو جی میں ابھی یہ جو سارے دوست بات کر رہے تھے یہ مختلف اس میں، تو یہ کہ اللہ نہیں بتاتا ہے، یا میں آپ کو یہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 7 کی طرف توجہ مطلع کرنا چاہتا ہوں. جی. یہاں پر اگر آپ یاد ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں جو آیت اتاری ہے اس میں کچھ مستحکم ہے، کچھ متشابہ. محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. جی ہاں. آیت نمبر 7 ہے، 7 آل عمران کی آیت نمبر 7 37. جی عمران کی. اچھا، تو مستحکم ہمارے علماء جو کہہ رہے یہ تو وہ ہے کہ جو حق ہے اور سچ ہے، جس میں اخلاقیات اور سب کچھ وغیرہ آ جاتا ہے. اور متشابہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیات ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اگر آپ یہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 7 پڑھیں.
تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر متشابہ ہے اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے تو پھر اس کو محمد پہ یا ہمارے اوپر نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جبکہ نہ اس کو اس کی سمجھ آتی ہے اور نہ پیغمبر کو بھی نہیں آتی ہے اور نہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ متشابہ کون سی آیت ہے. کیا آپ یہ بتا سکتے کہ قرآن میں کچھ ایسی ہے مستقیم آیات کون سی ہے یا متشابہ؟ یہ سوال میں نے علماء سے کئی بار پوچھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن کی تقریباً 6666 آیتوں میں سے کون کون سی آیات محکمات کہلائیں گی اور کون کون سی آیات متشابہات کہلائیں گی، تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے اور ہم جیسے جو طلبہ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن اتنی صدیاں گزر گئی، آج تک یہ علماء صرف دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون کون سی آیات محکمات کہلاتی ہیں اور کون سی آیات متشابہات. یہ تو حال ہے علماء کا، آج تک فیصلہ نہیں ہوا کون سی آیت متشابہات. تو سچ والا جی، اگر محمد نے ایکسپلین نہیں کیا ہے تو علماء کہاں سے ایکسپلین کریں گے؟ اس کو بھی پتہ تو نہیں. بات وہی ہے نا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ کتاب جس شخص کو دی گئی تھی اگر وہ نہیں کیا تو وہ بھی ایک انتہائی بے ڈھنگا کام. اس کے بعد جتنے لوگ اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑے بے ڈھنگے کہ بھئی آپ صدیاں گزر گئیں اور اپنی پوری عمریں اس کتاب کو لے کر یعنی اس طرح سے گزار دیتے ہو، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس میں محکمات کون سی ہیں اور متشابہات کون سی ہیں. تو ابھی تک کسی کو نہیں معلوم. نہیں، صرف ہوا میں تیر چھوڑنا ہے سمجھو. یعنی اس کا مطلب یہ آیت یا یہ دو الفاظ اس لیے رکھے گئے ہیں علماء کے پاس کہ جب کبھی ان کی مطلب ان کی دال نہیں گلتی تو سیدھا وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ بات متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا ہے. اچھا، ابھی ایک دوست بات کر رہا تھا کہ محمد کی یا اسلام کی یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ وہ تھی، تو کیا یہ جو یہودی ہے یہ بنی اسرائیل اور یہ آل ابراہیم میں تو آتے ہیں نا؟ آنا تو چاہیے، کیونکہ جس طرح کی باتیں جس طرح کی مطلب تاریخ ان کے ساتھ جوڑی گئی ہے وہ یہی کچھ ہمارے سامنے ہے. یہ اس طرح نہیں میرا کہنے کا مقصد شاید یہ آواز کہیں خراب ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مسئلہ ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بنی اسرائیل آل ابراہیم ہے تو ہم نماز میں کیوں اس کو علی ابراہیم والا علی ابراہیم کہتے ہیں اور اس پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں؟ اب یہ بات تو ان سے پوچھی جانی چاہیے جو نماز پڑھتے ہیں. میں تو نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں یہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. نہیں، میں اپنے اس بھائی کی بات کر رہا تھا کہ یہ مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ اس کی وہ مطلب کچھ نفرت تھی اسلام کی. تو اگر اس طرح تھی تو پھر تو ان پہ یہ رحمت بھیج رہا ہے، تو پھر تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آل ابراہیم ہے، اگر کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے تو پھر وہ یہودیوں کے لیے متبرک کیوں نہیں ہے اور بنی اسماعیل کے لیے کیوں متبرک ہو گئی؟ ہونا تو چاہیے کہ وہ اسحاق والوں کے لیے بھی متبرک ہونا چاہیے نا، اگر ابراہیم کو بنایا ہے. سن لیجیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مدینہ کے یہودی تھے وہ ان کو ہارڈ ٹائم دے رہے تھے، اوکے، نہ کہ پوری بنی اسرائیل کی پوری ریس، اوکے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ درود کیوں بھیجتے ہیں، پروفٹ محمد اپنا کنیکشن ان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں نبی آتے تھے، تو میں بھی نبی ہوں، تو وہ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں ان سے، تو اسی لیے ان کو بھی اوپر درود بھیج رہے ہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ جی ہاں، اس کے اپنا تعلق رشتہ داری بنانے کے لیے اور کچھ نہیں. اچھا، رشتہ داری بنانے کے لیے. ہاں، کیا میں بھی اسی چیز کا وہ حصہ ہوں. کیونکہ ہمیں تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہود و نصار جو ہے تو یہ تو مسلمان کا دوست نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ رشتہ داری کیوں ثابت کر رہے ہیں اس میں؟ اور یہ سر یہ جو خانہ کعبہ والی بات ہے، اگر یہ ابراہیم نے بنائے تو بنی اسرائیل نہیں آتے ہیں ابراہیم کے اولاد میں، ان کے لیے متبرک نہیں ہونا چاہیے تھا؟ خانہ کعبہ اس وقت تھا ہی نہیں، بعد میں بنا ہے تو کیا کرے. ابھی خانہ کعبہ کا معاملہ بہت کھوکھلا ہے.
اب اس پر ہم کیا بات کریں؟ آپ کو کوئی مسلمان کلیم کرنے نہیں آئے گا کہ خان ہے. وہ تو ان کو جب کارنر کیا جاتا ہے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ مشکل اس کا جواب دیتے ہیں، ورنہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہسٹورین جو اس کے بارے میں، اور جو سروے لوگوں نے کیے، جو امپائرز آئیں، اور سمیرین نے تو کہا تھا کہ اس لینڈ کے اوپر جو ہے کوئی سانپ اور پتہ نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے اس کے بارے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، آپس میں تجارت کر رہے ہیں، مکہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو مسلمان فرنٹ فٹ پہ آتے بھی نہیں. آپ کبھی ان کو کسی عالم کو نہیں دیکھو گے. ہاں میرے ذہن میں یہی ہو رہا تھا، اگر وہ حضرت ابراہیم کا وہ بنایا ہوا کعبہ ہے تو اور میں کہیں اور پڑھا تھا کہ ابراہیم تو اس طرف آیا ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں شام اور اس طرف کہیں تھا. بلکہ یہ بات جو ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے کانوں تک جو ہے میں پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ 8ویں صدی عیسوی سے پہلے جسے مکہ کہا جاتا ہے ایسا کوئی شہر موجود ہی نہیں تھا، اور جسے کعبہ نامی پتھریلو ڈبہ کہا جاتا ہے ایسا کوئی کعبہ، ایسا کوئی پتھریلو ڈبہ موجود ہی نہیں تھا، اور جسے مقدس کنواں زمزم کے نام سے جو ہے مطلب یاد کیا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی کنواں بھی موجود ہی نہیں تھا. یہ ساری کی ساری ایجادات 8ویں صدی عیسوی کے بعد کی ہیں. لیکن سچ والے جی وہاں تو کہتے ہیں کہ ویسٹرن جو اسکالرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 11 سے 12 جو ہیں یہ کعبے تھے اس علاقے میں، اور بلکہ 23 تک کا جو ہے بتاتے ہیں. یہ جو ہے وہ جو جواد علی اپنی کتاب جو ہے تاریخ المفصل تاریخ العرب میں لکھتے ہیں کہ کعبے تو جو ہے لگ بھگ 23 تھے، اور وہ مختلف جو ہے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. کعبہ اصل میں خود قرآن کی نظر میں بھی، قرآن کو جس نے لکھا کے مطابق جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی کعبہ کیا ہے اصل میں قرآن کے مطابق؟ کعبہ وہ ہے، یوں سمجھے کہ جو ہے لوگوں کے ٹھہرنے کی، لوگوں کے اسٹے کرنے کی جگہ ہے، بس اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اب یہ سارا تقدس جو ہے یہ عباسیوں کا گھڑا ہوا ہے. اس کعبہ، اس چوکور جو ہے ڈبے کے لیے، پتھریلو ڈبے کے لیے جتنا بھی تقدس پایا جاتا ہے یہ ساری کارستانی عباسیوں کی ہے. عباسیوں کے اس جو ہے اس خود ساختہ تقدس سے پہلے یہ کعبے تو جو ہے پورے علاقے میں کئی تھے. اس سے اب ظاہر بات ہے کئی کعبے تھے، تو اب اس میں یہ موجودہ کعبہ بھی جو ہے اسی میں کا ایک تھا ہوگا شاید. کسی وقت لوگوں نے کہیں بنایا، کہیں کچھ طرح بنایا، کعبے تو کئی تھے. اب یہ مسلمانوں کے علماء کا یہ دعویٰ کہ یہ جو ہے وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ آیت پیش کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر کوئی گھر جو وضع کیا گیا اللہ کے گھر کے طور پر وہ یہی کعبہ تھا. اتنی بڑی بات یہ جو کہتے ہیں. اب جب اس کی دلیل پوچھی جاتی ہے تو وہ جو ہے ایک چوہے جتنی دلیل پہ نہیں لا سکتے. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے موجودہ کعبے کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں. چلیں یاتور صدیق صاحب آئے ہیں اور آندھرا مسلم صاحب. جی آندھرا مسلم صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. آداب سچوالا جی. جی آداب جناب. جی فرمائیے. جی 17 نمبر کا بنی اسرائیل ورس نمبر 1. جی ورس نمبر 1. جی 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 فرمائیے کیا کہنا ہے آپ کا. جو اس کا معنی اور مطلب ہونا تھا سچوالا جی. اس کے معنی اور مطلب تو بڑے خطرناک ہیں بھی. کیا کریں گے آپ اتنے خطرناک معنی جان کر؟ نہیں تھوڑا خلاصے کے لیے تھوڑے ڈاؤٹس ہیں اس کے اندر میرے. نہیں آپ کے لیے تو تھوڑے ہوں گے، میرے لیے تو پورے ڈاؤٹ ہیں. اب یہ تو پورے یہ تو ہے نا پورا بہت سارا ہے اس کے اندر، پورا کنفیوژن ہے. جی ہاں، یہ آیت میرے مطابق
یعنی اس سے پہلی جو آیتیں ہیں سورہ الحجر کی اور اس سورت بنی اسرائیل کی جو ہے اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں یہ دونوں نہ پہلی سورت سے جو ہے یہ میچ کھاتی ہیں، نہ بھی جو ہے اس موجودہ سورت میں جو پہلی آیت ہے اس کے بعد والی آیتوں سے یہ میچ کرتی ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ تو لفظوں کی بنت کے اعتبار سے، نہ مضمون کے اعتبار سے، اور نہ جو ہے اس میں جو بات کہی گئی اس کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے یہ نہ پہلی سورت سے میچ کرتی ہے نہ یہ موجودہ سورت سے میچ کرتی ہے۔ یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ یہ آیت کسی زمانے میں یہ اس کو ایک اضافے کے طور پر جو ہے قرآن میں شامل کر دیا گیا، ان کے اپنے جو بھی مقاصد تھے، جو بھی اغراض تھے ہوں گے، اور جو ہے یہ آیت ایگزیکٹلی یہ ایڈڈ ہے، بعد میں ایڈ کی گئی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ جی ہاں جی ذرا سنیے، میں نے اس کا تھوڑا کھوج لگا لیا ہے جی، اور کھوج وہ یہ ہے کہ یہ ایک بات اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پروفٹ پہ آیت آئی ہے، اس زمانے میں نہ تو مسجد اقصی تھی، نہ اس کو مسجد کہا جاتا تھا، نہ المسجد الحرام کو یہ جو پیگن ہے المسجد نہیں کہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں، کیونکہ یہ الفاظ یہ میچ نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7ویں سال میں ان کو معراج ہوا، اس زمانے میں یہ الفاظ کا آ جانا محال ہے، کیونکہ مسجد الحرام یہ جو کعبہ ہے اس کو مسجد الحرام اور یہ مسجد وہ لفظ نہیں تھا ان کے پاس۔ سیکنڈلی مسجد الاقصی پہ قبضہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس کو کوئی مسجد کہتا تھا، اور نہ وہاں پہ کوئی مسجد بنی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک موڑ تھا جو گرا ہوا تھا، جس کے اوپر انہوں نے کچرا پھینکا ہوتا تھا رومن پہلے۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی، ابھی آگے سنیے، میں نے ذرا اس کی ذرا کھوج لگایا اور میں نے ایک چیز نکالی ہے۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ 66 ہجری میں غالباً 66 ہجری تھی، تو وہ کون سا ایئر بنتا ہے؟ یہ پہلی دفعہ جب انہوں نے ڈاٹ لگائے تھے آغاز کی جگہ حرکات کے لیے ڈاٹ لگائے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ایجام بعد میں لگائے، پہلے حرکات کے لیے ڈاٹ لگائے گئے۔ تو ابو الاسود الدولی کا جو ہے نام جو ہے لیتے ہیں یہ لوگ ڈاٹ وہ لگانے کے معاملے میں۔ کون سی ہجری میں لگائے گئے تھے یہ؟ ہاں اس پر بھی اختلاف ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں شاید لگ بھگ وہ ہے وہی زمانہ تھا ہوگا۔ جی نہیں، مجھے زمانہ ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے قرآن پہ اعراب لگائے اور وہ جب اپنا زبیر نے مکہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ان کو حج کرنے کی ممانعت تھی 10 سال تک، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارا رخ جو ہے بیت المقدس پہ اوپر کر دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ بیت المقدس کی اس کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے پرافٹ کی وہ کہی ہوئی بات کو جو وہ پہلے کہہ رہے تھے معراج ہوا، اس میں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے یہ آیت ڈالی گئی ہے، اور جب ڈالی گئی ہے اس وقت اس کو مسجد اقصی کہا جا رہا ہے اور مسجد الحرام کہا جا رہا ہے۔ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس طرح کے امکانات جو ہے ہیں، یہ اس میں جو ہے کئی طرح کی باتیں۔ بہرحال یہ آیت کا جو مضمون ہے اور لفظوں کی جو بنت ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یا پھر اس زمانے میں یہ قرآن کا حصہ نہیں تھی، یہ بعد میں اس کا جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا۔ یہ بات جو ہے اس سے جو صاف سمجھ میں آتی ہے۔ ایکسکیوز می، جی جناب، یہ جو آیت کے لیے جو تقریباً جو علماء آج تک ہے نا، جو 5 وقت کی جو نماز یہ مسجد اقصی میں جا کے جو ہمارے امام الانبیاء بن کے پورے پرانے جو جتنے بھی جو پیغمبراں تھے ان کو نماز پڑھے، ویسے ہے نا 7 آسمانوں کا سفر کرے، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام کو، بعد میں دوسری آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ کو، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام کو، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کو، 5ویں آسمان میں ہارون علیہ السلام کو، 6ویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کو، کہانی ہے۔ اور اس کے بعد جب پہ یہ آخر میں سدرۃ المنتہا ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد اور اس کے اور تھوڑا آگے چل کے وہاں پہ جنت المأویٰ بھی ہے۔ وہاں پہ ان کو 5 وقت کی جو بھی نماز ہے جو ملی، جو اوپر والا ان کو 50 وقت کی دیا، بعد میں سے موسیٰ پیغمبر ہے نا اس کو کم کراتے آخر میں 5 وقت کی ہے نا دے کے فکس کر لے کے نکل کے آ گئے۔ جی ہاں، یہ آیت سے یہ پوری سٹوری بنائے ہوئے ہے۔
نماز اگرچہ کہیں بھی ہے تو پہلے کیا کرتے معلوم، یہ سورہ کی آیت دکھا دے کے پوری سٹوری بناتے. جی اگر یہ پورے نمازوں کی جو بھی اگرچہ کہیں بھی اگرچہ ایک بیس ملتا بول تو یہ آیت سے مل رہا ہے. جی مسجد اقصی میں گئے، وہاں پہ نماز پڑھے، بعد میں سے 7 آسمانوں میں گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس جا کے جنت الماوا کو دیکھے، وہاں پر 5 وقت کی جو بھی نماز ہے فائنل کر لے کے آگے بول رہے یہ بتا کے 5 وقت کی نماز ہے. اگرچہ انہوں مسجد اقصی کو نہیں گئے، جی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اگرچہ نہیں گئے رہے تو نماز نہیں سرکا چھے، نماز جھوٹی بات ہے. جی مسجد اقصی سے تو 7 آسمانوں کا سفر کرے. آپ جو کہانی بتا رہے ہیں، خیر وہ کہانی تو قرآن میں نہیں ہے، اور وہ کہانی بھی اتنی جو ہے بے تکی، اتنی بے ڈھنگی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے موسیٰ کو تو جو ہے علم تھا یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے نبی کی امت کا، لیکن اللہ کو کوئی علم نہیں ہے. وہ بالکل جو ہے یعنی ایسے 50 نمازیں دے دیا، اس کے بعد ہر بار جو ہے 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں. یہ ساری باتیں اتنی بچکانہ ہیں، اتنی فضول، اتنی خرافاتی، اتنی واہیات ہیں کہ جو شخص بھی اپنی عقل سے سوچے اور جو ہے مسلم جی منطقی اچھا صاحب، مسلم جی صحیح ہے، بات صحیح ہے. اگر موسیٰ پیغمبر اتنے ہمارے ساتھ اپنی ہمدردی میں اتنے 5 وقت اتنے وقت کے جو نماز کم کر کے 5 وقت تک اگرچہ ہمارے کو لا کے ٹھہرا کرے، ان کی بدولت 5 وقت کے آگے ٹھہری، نہیں تو ہماری حالت کیا ہونا تھا 50 وقت کی نماز پڑھے تک. مسلم جی بات سنیے. اگر اذان ختم ہو گئے بازو، اچھا سنیے مسلم جی، ہم آندھرا مسلم جی اسلام پائلٹ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جھوٹی حدیث ہے، پلاٹ انہوں نے لیا ہے، تورات سے لیا ہے. تورات کے اندر جب فرشتے آتے ہیں تو ابراہیم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم لوط کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو لوط کیا وہ کہتا ہے، ابراہیم ان کو کہتا ہے کہ وہاں تو نیک بندے بھی ہیں. تو اگر اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر وہاں پہ 50 بھی نیک بندے ہیں تو ٹھیک ہے، میں ان کو تباہ نہیں کروں گا. نہیں اپنے کو ہسٹری معلوم نہیں صاحب، میں نا خالی صرف ہے نا میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، سن تو لیجیے. نہیں صحیح ہے. میں جہاں تک بھی ہو میں نا صرف یہاں پہ جو قرآن کا جو ٹیکسٹ تھا نا بس اسی کے سہارے میں جو بھی کرنے دیجیے نا یار. امیت یار ان کو پلیز ایک منٹ ذرا روکیے. ہیلو جی بات کریں. ہاں ٹھیک ہے، بات کریں. یہ میں کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات ہے جو یہ کہاں سے لی گئی ہے بات، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. بیچ میں بول پڑے خام خام. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابراہیم کے پاس جب فرشتہ آیا، یہ ان کے ہاں لکھی ہوئی سٹوری ہے بابا. وہ جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ اگر 5 بندے بھی کام ہوئے اور 50 میں سے 5 اگر بندے کام ہو تو پھر بھی اس کو ہلاک کر دو گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر 5 کم 45 بھی ہو گئے تو ٹھیک ہے، میں ہلاک نہیں کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ان کو کہتے ہیں کہ اگر 5 اور کام ہو گئے، 40 رہ گئے تو پھر بھی ہلاک کر دو. انہوں نے بولا اچھا اگر اتنے بھی ہو گئے. پھر انہوں نے کہا 35. پھر انہوں نے اسی طرح کم کرتے کرتے 10 پہ آ گئے. اور یہ پلاٹ جو سٹوری کو انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے، یہ اٹھا کے یہاں ڈال دیا ہے اور کہا کہ وہ اللہ کے بعد وہاں بھی 50 سے بات شروع ہو رہی ہے، 5 کم کرائے جا رہے ہیں بندے. یہاں پہ انہوں نے 5 نمازیں کم کرا دی ہیں. اور یہ سر سٹوری جو حدیثوں میں انہوں نے گھڑی ہیں، یہ جھوٹی قصہ گو لوگوں نے بعد میں گھڑی ہیں. مسلمان ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ حدیثیں ساری کی ساری آتھینٹک ہے، کیونکہ ان کی جو عمارت انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے ان حدیثوں پہ کھڑی کی ہوئی ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی اصل کہانی یہ ہے اس کے پیچھے.